अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक, और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह ज़िंदगी के मज़े लेते रहें और इसी तरह खुशियाँ एंजॉय करते रहें। सुबह सुबह संडे के दिन मेरा बहुत दिल है कि आपको बहुत सारी दुआएं दूँ। अच्छा, एक ये जो दुआओं वाली बात है, ये इसलिए कि मैंने एक चीज़ अपने घर से सीखी है कि हमेशा सबका भला करो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबकी खुशी में खुश हो जाओ। और किसी को अगर आगे बढ़ते हुए देखो तो हम लोग अक्सर अमूमन लोगों में मैंने ये चीज़ देखी है कि जब वो किसी को तरक्की की तरफ जाते हुए देखते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ़ पैदा हो जाती है कि आया ये शख्स क्यों तरक्की की तरफ जा रहा है और हम क्यों यहाँ अभी तक हैं। तो किसी की अगर तरक्की हो रही हो तो उसमें खुश होना चाहिए और लोगों के लिए आप अच्छी दुआ करें। तो आप यकीन करें, जब आप सबके लिए दुआ करते हैं और अगर अपने लिए दुआ के टाइम नहीं मिलता तो आप यकीन करें आपकी लाइफ में आसानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब आप रब से किसी के लिए कुछ मांगते हो तो अल्लाह फिर देखता है कि इसको क्या चाहिए। जो दूसरों के लिए खुशियाँ मांग रहा है, जो दूसरों के लिए उनकी लाइफ में आसानी के लिए दुआएं मांग रहा है, तो इसकी लाइफ में आसानी के लिए इसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसलिए कोशिश करें कि लोगों के लिए अच्छा सोचें और ये सारी चीज़ें अपने अंदर पैदा करें। खैर, मुझे बहुत खुशी होती है मेरे इदारे में या बाहर कोई भी मेरी फैमिली से भी कोई तरक्की की तरफ जाता है या कोई अच्छे लेवल पे जाके काम कर रहा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और शायद यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि मेरी लाइफ में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत आसानी है और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपना सफ़र बहुत खूबसूरत अंदाज में तय कर रही हूँ और इस सफ़र में जो लोग मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छे हैं। ये कहने का मकसद ये था कि अपने अंदर से इन चीज़ों को, इन बुराइयों को दूर करें। लड़ाई झगड़ा और इन चीज़ों की जंग में और इस रेस में भागने से बेहतर है कि आप अपनी जंग, अपनी रेस में लगे रहें कि आपने अपनी लाइफ में कुछ बन के दुनिया के सामने दिखाना है। तो ये सबसे बेस्ट है। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा पहले बात कि टाइम ज़ाया किए बगैर हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है। आपको पता है हमारे साथ सैयद मज़हर सैयद होते हैं और जो है आपको ये भी चीज़ पता है कि हम इनसे अक्सर लाइव आपकी जब कॉल्स आती हैं आप अपने बारे में पूछते हैं। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मेरी जॉब नहीं है या मेरी जॉब हो नहीं रही या मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, आया इस बिज़नेस का जो है मेरे फ्यूचर में क्या ये मैं बिज़नेस करता हूँ मेरे हक़ में अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। बच्चियों के मामला, सबसे ज़्यादा बच्चियों का मामला होता है रिश्ते का। तो ये सारी चीज़ें आप इनसे पूछ सकते हैं। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करके आप हमारे जो गेस्ट हैं सैयद मज़हर सैयद, इनसे बात कर सकते हैं। तो इनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ, अच्छा, ये सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। ईद गुजर चुकी है पर बात ये आखिरी दिन है। हाँ बिल्कुल, पर हम लोगों की ईद जो है वो सैटरडे संडे से मैं ऑन एयर हुई हूँ तो मैं तो सबसे ईद मुबारक कर रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज मेरा जो ये आपसे सवाल है, सबसे पहले आज पता नहीं लोग कहेंगे अब है नहीं आज कैसी बातें कर रही है। अब जो है जिस तरह से फिर से कोरोना की सिचुएशन हुई है, जी जी, फिर से मुश्किलात लाइफ में क्योंकि आएंगी। जब लॉकडाउन लगेगा, स्मार्ट लॉकडाउन हो या जो भी हो, तो बिज़नेस पे भी असर पड़ेगा, सारी चीज़ों पे असर पड़ेगा। कुछ ऐसा नहीं है जो आप हिसाब किताब या कुछ करके ये नहीं बता सकते कि मुल्क में अभी किस तरफ जा रहा है और कितनी मुश्किलात पैदा होंगी और कब तक आसानी आ सकती है। मतलब अगर हमारे हुक्मरान जो हैं या इस टाइम बैठे हुए हैं उनके स्टार से पता चल सकता है ना कि आया गर्दिश में है कि नहीं। अगर गर्दिश में है तो समझे मुल्क भी गर्दिश में आ गया। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ऐसा होता है कि जायचे जब निकलते हैं, बनते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें आ रही होती हैं। इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो है ना, जो कड़ा वक्त है वो तो है, और ख़ास तौर से इमरान ख़ान साहब के लिए भी जो है ना वो टिपिकल वक्त चल रहा है कि अगर उन्होंने ये वक्त निकाल लिया तो वो पूरे 5 साल जो है ना वो करेंगे। और एक जो पाकिस्तान के ऊपर जो मैं काफ़ी अरसे से एक बात कहता हूँ कि 2 प्रॉब्लम थे। एक जंगी हालात पाकिस्तान के थे, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने हैंडल किया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हैंडल किया, तो वो मामलात जो है ना सॉल्व हो गए। नहीं तो इंडिया से इस साल जंग होनी थी। अच्छा, दूसरा एक पानी का अज़ाब, ये 2 हैं।
اور پانی ابھی باقی ہے. چائنا میں آپ نے دیکھا کہ کتنا جو ہے نا زبردست قسم کی بارشیں ہوئی ہیں. انڈیا میں ہمارے پڑوسی ممالک ہیں اس میں بڑی ہیوی بارشیں ہوئی ہیں. یہاں کا بھی فور کاسٹ ہوتی ہے. تو بہرحال میں نکل جاؤں کراچی سے, پھر اس کے بعد ہو جائے کراچی میں. تو یہ ہے صورتحال. تو اللہ تعالیٰ سبب الاسباب ہے, اس میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے. اور جہاں تک کرونا کا سوال ہے تو اس میں احتیاطی تدابیر انسان ذرا اختیار کرے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ایک جو ہے نا وہ دعا ہے وہ آپ پڑھیں یا اپنے گھر میں لگا لیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ لطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. تو اس میں لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ لطفی بہا, یہی وہ 5 ہیں جو مقصود کائنات ہیں. حر الوبا یعنی کہ تمام وبائیں وہ بجھ جاتی ہیں کس سے؟ رسول خدا سے. ہم فاطمہ تو وبوہا و بالوہا و بنوہا, یعنی کہ فاطمہ سے, فاطمہ کے والد سے, اور فاطمہ کے شوہر سے, اور فاطمہ کے بچوں سے. یعنی کہ یہ 5 ایسی ہستیاں ہیں جو کہ خدا نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ, رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ جو ہے نا تمام چیزیں جو ہے نا پروردگار خلق نہیں کرتا اگر یہ 5 نہیں ہوتے. تو میرا عقیدہ ہے, اور میں نے اپنے گھر میں اور جو میرے رشتہ دار ہیں سب لوگ ان کو میں نے لکھ کے بھی دیا ہوا ہے مشک اور زعفران سے. یہ آیت اگر آپ لکھ لیں اپنے گھر میں لگا لیں, ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا گھر نہیں جلے گا. اچھا, اس کے فوائد یہ ہیں کہ وہاں آگ نہیں لگے گی اگر یہ جہاں لکھا ہوا ہوگا. آپ پین سے لکھ لیں, کوئی ضرورت نہیں, مشک و زعفران سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ پین سے بھی لکھ سکتے ہیں, یا جو ہے نا میں نے تو اپنے گھر میں شیشے سے کام جو ہے نا وہ کروا رکھا ہے, اس میں بڑی سی ایک آیت کر کے وہ لکھوا رکھا ہے. آگ نہیں لگے گی, ڈوبے گا نہیں. اچھا, پانی میں ڈوبنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے ڈوبے گا نہیں, آگ نہیں لگے گی, شیاطین نہیں آئیں گے. مطلب بے تحاشا فوائد ہیں. رزق میں, روزی میں برکت اس میں بڑی زبردست طریقے سے ہوتی ہے. تو یہ ہے. تو اس میں اگر کرونا کے حوالے سے بھی آئے تو اس میں وبا کا ہے, اور وبا ہی ہے یہ بیسکلی. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ یہ استعمال کریں یا لکھ لیں جیسا کہ میں نے بھی بتایا, تو وہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ. لکھ کے گھر میں کہیں پہ بھی لگانا لازمی ہے یا آپ کہیں رکھ بھی سکتے ہیں؟ نہیں, لگانا ضروری ہے, کہیں دیوار پہ یا کہیں آپ لگا لیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. ناظرین, آپ کے ٹی وی اسکرینز پہ سید مظہر سید کے پرسنل نمبر چل رہے ہیں, تو آپ اگر ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتی ہیں, چاہتی ہیں اس لیے کہ چاہتی ہیں زیادہ ہوتی ہے, چاہتے تھوڑے کم ہوتے ہیں, اس لیے چاہتی ہوں پہ میں چلی جاتی ہوں. تو آپ جو ہیں ان کے نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں. شو کے بعد آپ کال کر کے ڈیٹیل میں اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اسٹون بائی کروانا چاہیں, اسٹون لینا چاہیں تو وہ بھی ریئل اسٹون, کیونکہ ہمارا ایک زیادہ جو مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ ریئل اسٹون کہاں سے ملے گا. ہم دوسری جگہوں پہ جا کے بڑے مہنگے مہنگے اسٹون تو لے لیتے ہیں, پر ہوتا یہ کہ وہ ریئل نہیں ہوتے, تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملتے. تو اس لیے آپ اگر ریئل اسٹون چاہتے ہیں کراچی سے یا پاکستان بھر سے کہیں سے بھی آن لائن منگوا سکتے ہیں اگر کوئی. ٹھیک ہے جی, پاکستان بھر سے کہیں سے بھی آپ منگوانا چاہیں تو آپ منگوا سکتے ہیں. اچھا جی, آج ایک یہ ہے کہ ایک ایس ایم ایس ہمیں آیا ہوا تھا, کسی نے اپنے بارے میں پوچھا کہ ان کی لائف میں بہت زیادہ مشکلات ہیں, بہت زیادہ مطلب پریشانی ہے. کہتے ہیں نا ایک تھمنے کا وقت ہوتا ہے پریشانی کا, وہ آپ نے کیا لفظ بولا, ساڑھستی جی, وہ ختم کچھ لوگوں کی ہو گئی ہے صحیح ہے, اور کچھ لوگوں کی بڑی لمبی, ہاں میں اپنا ہی کہہ رہی تھی, کچھ لوگوں کی ختم ہونے کا پتہ نہیں نام ہی نہیں لے رہی. تو ان کا ایس ایم ایس آیا ہوا تھا کہ اکثر کال ملاتے ہیں تو نمبر بزی جاتا ہے اور نہیں ہوتا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, آج ایس ایم ایس پہ بات کرتے ہیں, جب تک کال کا سلسلہ کچھ نہیں جوڑ پا رہا, اکثر لائن میں بھی کوئی پرابلم ہوتی, تو اس لیے ایس ایم ایس ہم جب تک کر لیتے ہیں. ان کا نام ہے شگفتہ اور ان کی والدہ کا نام ہے شہناز. ٹھیک ہے, تو ان کا یہ مسئلہ ہے کہ اکثر گھر میں لڑائی جھگڑے, پریشانی اور مشکلات, یہ ساری چیزیں مطلب کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور لائف میں آسانیاں کب تک آ جائیں گی, بس ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں. تو آپ جو ہیں کوشش, میرا یہ کہنے کا مقصد ہے, کوشش یہ کریں کہ ہم لوگ اکثر نا کچھ چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے ہیں, پر کہتے ہیں نا کہ جن چیزوں کی موجودگی ہے ان پہ یقین رکھنا چاہیے. تو آپ اگر اپنی لائف کے بھی کسی ایسے مسئلے سے گزر رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارے دلوں میں ایک خوف ہوتا ہے
اس وجہ سے خوف ہوتا ہے کہ ہم لوگ جن حالات میں ہم بڑے مشکل سے پیسے جمع کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یار ایسا کوئی کام کریں جس میں اللہ نہ کرے کوئی مشکل نہ آگے پیش آئے اور ہمیں اس کا فائدہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے بھی آپ کال کر سکتے ہیں ان کے اپنے نمبر پہ, آپ اپنے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. آپ کے لیے اگر یہ بزنس نہیں ٹھیک ہے اور اس میں پازیٹیو رزلٹ نہیں آ رہا تو آپ کو آگے سے بتایا جائے گا کہ اس کا یہ حل نہیں, اس کا یہ حل آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اس کے لیے ضرور آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی اچھا جی, جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ شگفتہ اور والدہ کا نام شہناز بی بی, تو ان کا دیکھیں جب میں کسی کے نام سے نکالتا ہوں تو اس میں ایک نشانی اور کچھ بیماریاں بتاتا ہوں, اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر میرا بتایا ہوا نشان مل جائے اور بیماریاں مل جائیں تو میری باتوں پہ عمل کریں ورنہ نہ کریں. ان کے نا یہ سر سے لے کے اور ناک تک, اس ایریے تک ان کے کوئی نشان یا کوئی تل یا کوئی مسا ہے, اور یہیں سے متعلق ان کی آئی سائٹ ویک ہو سکتی ہے, نوز کا پرابلم ہو سکتا ہے, ٹیتھ کی پرابلم ہو سکتی ہے, ہیڈ ایک کی کمپلین ہو سکتی ہے, سر کے درد کی. تو ان کا واقعی میں یہ بھی اتفاق ہے کہ اسٹار ان کا حمل ہے, اور حمل جو ہے یعنی کہ ایریز ان کی بھی 60-70 چل رہی تھی لیکن ختم ہو گئی ہے. تو اللہ کے حکم سے اب بہتری کی طرف آ جائیں گی اللہ کے حکم سے ان کا. اور دیکھیں عموماً جو ہے نا بچوں کے نام ہم لوگ رکھتے ہیں تو بس رکھ دیتے ہیں کہ باپ کو یا دادا کو دادی کو کوئی نام پسند تھا تو وہ ہم رکھ دیتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شین نام, فے نام, سین, یہ ان کے نام جو ہوتے ہیں اس طرح وہ یہ نحوست والے ہوتے ہیں. یعنی کہ شین کا نام ہے, سین کا نام ہے, کیونکہ اس میں شوشے آتے ہیں, مطلب اپ اینڈ ڈاؤن, اپ اینڈ ڈاؤن, ٹھیک ہے. تو ان کی زندگی جو ہے نا زیادہ تر اپ اینڈ ڈاؤن. ان کی والدہ کی بھی اگر آپ دیکھیں گے نا ان کا نام بھی شہناز ہے. شہناز جو ہے اس میں بھی یہ ایشو ہے کہ شین ہے تو اپ اینڈ ڈاؤن, اپ اینڈ ڈاؤن, اپ اینڈ ڈاؤن, بس ان کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو شین نام خاص طور سے لیڈیز کے اوپر بھاری ہوتا ہے. سین نام بھی جیسے نسیم ہے, تو مطلب لیڈیز پہ سین اور شین, یا مرد حضرات کا بھی؟ نہیں, مرد حضرات کا نہیں ہے اتنا, نہیں مرد نہیں ہوتا ہے, شہباز نام ہوتا ہے لیکن وہ ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن لیڈیز کے اوپر بچیوں کے نام شین, سین اور فے, ہاں یہ 3 نام ایسے ہیں جو کہ میں, کیونکہ سارے دن میرا یہی کام ہوتا ہے کہ نام سے ہی میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو میری اپنی پرسنل یہ ہے کہ 10-12 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں آئے ہوئے, تو اس میں روز کے معاملات جو ہوتے ہیں عموماً اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو بیچارے شین جن کے نام میں آ رہا ہوتا ہے وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. تو بہرحال کوشش کریں کہ نام رکھیں تو بڑا پیدائش سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس عدد پہ پیدا ہوا ہے. پھر کسی ایسے بندے سے جو ان چیزوں کو جانتا ہے اس سے آپ جو ہے نا نام تجویز کرائیں, تاکہ نام کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. کیونکہ اگر نام اچھا ہوگا تو معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں, نام اچھا نہیں ہوگا تو پھر وہ کامیابی کی طرف نہیں ہوتا اور پریشانیوں کی طرف گھرا رہتا ہے. تو ان کے یہ ہیں, ان کے لیے مرجان اچھا پتھر ہے, مرجان پہن سکتی ہیں, یاقوت پہن سکتی ہیں. جنونی ہے ان کے, اگر شادی کا مسئلہ ہے تو شادی بھی ان کی نہیں ہو رہی ہوگی, اور اگر ان یہ پچھلے 7 سالوں کے اندر 7.5 سالوں کے اندر اگر ان کی شادی کا مسئلہ ہوا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, انگیجمنٹ ہوئی ہے ٹوٹ جائے گی. اور اگر میرڈ ہوئی, اور اگر میرڈ ہیں تو میرڈ کے لیے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد کا مسئلہ, یعنی کہ ہم بیٹیوں کو کاؤنٹ نہیں کرتے, بیٹوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو بیٹے جو ہے نا ان کا اگر ہوگا تو دعا سے ہوگا, 1 ہوگا یا 3 ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن دعا سے ہوں گے. مطلب کسی کی بھی دعا سے, ماں باپ کی دعا ہے یا کسی بزرگ ہستی کی دعا ہو, یا جو ہے وہ اگر ایسا ایشو ہو اولاد کا, یعنی کہ بیٹا نہیں ہو رہا ہو, تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. میری انچولی میں بھی شاپ ہے کراچی میں, شہید فاؤنڈیشن کے سامنے میری شاپ ہے. فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے 3 دن میں یہاں اویلیبل ہوتا ہوں. باقی نواب شاہ میں ہماری شاپ ہے, مرکزی امام بارگاہ ہے, اس کے ساتھ ہی ہماری شاپ ہے نواب شاہ میں بھی, مونی بازار میں. تو یہ سارا سلسلہ ہے. اس میں اگر آپ منگوانا چاہیں تو اسٹون آپ یہ 2 اسٹون پہنیں, مرجان اور یاقوت آپ پہنیں. اور اگر آپ کے سر کے درد کا مسئلہ ہے اور وہ نہیں جا رہا, شدت کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس کے لیے پکھراج بھی بہت اچھا اسٹون ہے. پکھراج دماغی معاملات کو بہتر کرتا ہے, تو وہ بھی پھر یہ پہنیں. تو 2 اسٹون جو ہے نا وہ یہ ہیں, اور ایک پکھراج ہے. 3 بہت اچھے اسٹون ہیں, یہ تینوں پہنیں گی تو انشاءاللہ ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے.
اچھا ایک چیز میں اور پوچھنا چاہوں گی، لوگوں کے مطلب ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے اور اس پہ میرے حال سے یہ پوچھنا بھی چاہیے، موقع ہے تو ضرور پوچھ لینا چاہیے. اکثر لوگ اسٹون پہنتے ہیں پر انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا اسٹون کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے. آپ نے اسے مطلب واش روم جاتے ہوئے ساتھ نہیں لے جا سکتے، یا لے جا سکتے کوئی ایشو نہیں ہے، یا کوئی ایسے اسٹون ہے جس کو بالکل نہیں لے جا سکتے، اور کس طرح سے جب آپ پہلی بار پہن رہے ہیں تو کس طرح سے پہننا چاہیے، یہ تھوڑا اس پہ آج ہم بات. جی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اسٹونز جو ہیں وہ عموماً بہت سے لوگ جو ہے نا ان اسٹونز کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایسی باتیں جو بالکل سرے سے ہی نہیں ہیں تو وہ جو ہے نا ہیں مارکیٹ میں، مطلب لوگ کہتے ہیں جانتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پتھر بیسیکلی جس پتھر کے اوپر کوئی نام گندہ کیا ہوا ہے، قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ ہم بے اولاد لوگوں کے لیے جب اسٹونز دیتے ہیں فیروزہ، اس کے اوپر رب تذرنی انت خیر الوارثین والی آیت ہے، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص وہ جو ہے نا وہ کہا کہ آپ یہ، اس نے اولاد کے نہ ہونے کی شکایت کی تو مولا نے کہا کہ آپ یہ فیروزے کے اوپر سورہ نحل کی آیت ہے وہ یہ آپ گندہ کرا کے پہن لیں. 1 سال کے بعد اولاد ہو گئی. تو الحمدللہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے پاس فیروزے وہ اویلیبل ہوتے ہیں. تو وہ آیت اگر جس کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ قرآن واش روم میں لے کے جانا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عذاب کا باعث بنے گا آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی. اچھا دوسرا یہ کہ عام جو اسٹون ہے وہ اگر آپ نے پہنا ہوا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، واش روم میں پہنا ہے. ہاں آیت جس آیت نہیں ہے آپ نے واش روم میں چلے جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پہن سکتے ہیں. اگر اتارنا چاہیں تو وہ آپ کا دل ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بھول جاتا ہے انسان، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پھر وہ رہ جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ نہ اتاریں اس کو اور واش روم میں پہننے رکھیں. رات میں آپ اتارنا چاہیں تو وہ بے شک آپ رات میں اتار دیں اور صبح نہا دھو کے پھر دوبارہ پہن لیں، کوئی ایشو نہیں. تو اس طریقے سے. اچھا ایک سوال میں بھی جاتے جاتے آپ سے کر کے جاؤں گی کیونکہ بریک پہ جا رہی ہوں، پر بریک سے آتے ہی میں اس کا جواب لوں گی کہ ایک چیز کہ جو مجھے عورتیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے میں بات کہوں گی کہ کچھ دن ایسے ان کے ہوتے ہیں کہ وہ پاک رہ کے بھی پاک نہیں رہ پاتی، ان کا وضو نہیں ہوتا. تو ان دنوں میں یہ میں آپ سے سوال کر کے جا رہی ہوں کہ ان دنوں میں وہ یہ اسٹونز پہن سکتی ہیں یا نہیں پہن سکتی ہیں، مطلب آپ کو پاک باوضو رہنا لازمی ہے. اس پہ ہم بریک سے آ کے ڈیٹیل میں آپ سے جواب لیں گے، ٹھیک ہے جی. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ناظرین ہم بریک سے واپس آ گئے. اچھا بریک میں نا مجھے جو یہ سارے ایس ایم ایس آئے ہوئے نا میں نے ڈسکس کر لی کہ آج ہم اس پہ شو کرتے ہیں، آج ہم کال نہیں لیتے کیونکہ ان کا بھی حق ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی کالز نہیں مل پاتی، یا کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ نہیں وہ ہم سے بات کر پاتے، یا ٹائمنگ کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے کچھ بھی. تو ان کے ایس ایم ایس ہمارے پاس آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا یہ بری بات ہو جائے گی کہ آج ہم ان لوگوں کو ٹائم نہ دیں. تو اس پہ میں ان سے ڈسکس کر رہی تھی کہ آج ہم کالز چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم ایس ایم ایس پہ بات کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے لیے تو ایس ایم ایس والے بھی اتنے ہی قریب ہیں اور کالز والے بھی اتنے ہی قریب ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اگر مسائل ہے وہ حل کرنے کے لیے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یا اسٹون لینا چاہتے ہیں، یا آگے کا پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی لائف کس طرح سے گزارنی چاہیے یا کیا چیز کرنی چاہیے، کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے. تو اس کے لیے آپ ایس ایم ایس پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور بات یہ ہے، سب سے پہلی بات میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ وسیلے اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے بھیجے ہیں کہ انسان کے لیے آسانی ہو. ورنہ تو ہم آپ یقین کریں اگر ہم بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر نہ ہو، کہتے ہیں نا وسیلہ، ڈاکٹر وسیلہ ہے نا. اگر ڈاکٹر نہ ہو دنیا بھر میں، ہم بیمار ہو جائے اور کسی کو شدید پیٹ کا درد ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ تڑپے گا. اسی طرح مقصد یہ ہے کہ ایک وسیلہ سمجھ کے یہ جو آپ اپنے مسئلے بتاتے ہیں اور اللہ کا کلام آپ کو دے کے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، یہ سن اللہ کی بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں وہی ہیں ساری، پھر آپ کو سمت ایک بتا دی جاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے چلنا ہے. اچھا جی، میں جاتے جاتے آپ سے ایک سوال کر کے گئی تھی، وہ ضروری تھا کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ پریشان ہو جاتی کہ آیا یہ اسٹون پہن کے یہ نہیں اور عذاب میں پڑ جائیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اس میں خاص ایام جو ہوتے ہیں اس میں
پہنتے ہیں پہننے رکھیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہ پہنے رکھیں، کیونکہ وہ ایک قدرتی ایک نظام ہے، اس کی وجہ سے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹون آپ نے پہنا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پہن سکتے ہیں. اچھا پہن سکتے ہیں. اچھا میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، وہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عموماً نا لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سب سے مشکل کام ہوتا ہے گھر بنانا، اور میری دل سے دعا ہے کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کا گھر بن جائے اور جو ہے مطلب آسانی سے کام ہو جائے. کچھ کام نا گھر اگر آپ تعمیر کر رہے ہو تو بڑے ساری مشکلات آتی ہیں، وہ 4 مہینے کا کام سال پہ پورا چلا جاتا ہے، اور پھر بھی بڑی مشکلات، بندہ کرائسس میں چلا جاتا ہے، نظریں لگ جاتی ہیں اور 10,000 چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کے لیے کوئی عمل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سی چیزوں کو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے؟ جی اس کے لیے بڑا اچھا ایک عمل بھی ہے، اور اس سے پہلے میں ایک حدیث سناؤں کہ پروردگار جو ہے نا وہ رسول خدا کہتے ہیں کہ پروردگار 3 کاموں میں جو ہے نا از غیب سے مدد کرتا ہے. ایک تو یہ کہ بچے کی یا بچی کی شادی کرنا، اور جو ہے نا دوسرا گھر تعمیر کرنا، اس میں اللہ کی از غیب سے مدد ہوتی ہے. اور اللہ کا می بشیمہ فرمائے کہ اگر آپ کوئی نیکی کا ارادہ رکھتے ہیں کسی کی سپورٹ کے لیے تو اللہ از غیب سے مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا اب جیسے کہ آپ نے کوشچن کیا کہ اگر جیسے کوئی گھر بنا رہا ہے تو اس میں جو ہے نا بڑا اچھا ایک یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، جیسے کہ فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اس طریقے سے آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اور نیت یہ کریں کہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں 2 رکعت یہ نماز سنت قربتاً کی نیت سے کریں. اور کہ ظافر جن یعنی کہ تمام دیکھیں ہر چیز انسانوں کا سردار اور تمام چیزوں کے سردار رسول خدا ہیں، اسی طریقے سے فرشتوں کے سردار جبریل ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تمام جو جنات ہیں ان کے سردار ظافر جن ہیں. اچھا اب کیا ہے کہ خدا نے قرآن میں بھی کہا کہ میں نے انسان سے زیادہ جنات کو خلق کیا ہے. تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ان سے ڈرتے ہیں، جبکہ ڈرنا نہیں چاہیے، ان سے کام لینے چاہیے ہمیں. اچھا اب وہ کام کیسے لینے ہیں؟ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ گھر بنا رہی ہیں یا جو ہے نا اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہدیتاً تحفتاً پیش کر دیں ظافر جن کو، یعنی کہ جو جنات کے سردار ہیں، کہ یہ میں آپ کو ہدیتاً، اب آپ مجھے کوئی گفٹ دیں تو میرا بھی فرض بنتا ہے نا پھر میں بھی کوئی چیز آپ کو دوں تو وہ اس میں سہولیات جو ہے نا پروردگار کی طرف سے، کیونکہ وہ سردار ہیں، تو وہ پھر ایسے معاملات ڈیولپ ہوں گے کہ آپ کے یہاں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی گھر بنانے کے لیے. تو یہ عمل کریں. اللہ نے کافی لوگوں کو میں نے اس طرح بتایا بھی ہے، جیسے وہ گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو آتے ہیں شاہ صاحب کیا کرنا چاہیے ہمیں، ایک صدقہ بڑا اچھا ہے کہ آپ صدقہ وہاں دے دیں، اور گھر توڑنے سے پہلے یہ عمل کر لیں، 2 رکعت نماز گھر میں ہی ادا کریں اور اس کو رکھ دیں. اور سفید مٹھائی، کیونکہ جنات کو مٹھائی بھی بڑی پسند ہوتی ہے. آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیے، اس کے بعد جو ہے نا وہ میٹھا رکھ کے تھوڑا سا جو اونچی جگہ ہے، مطلب الماری ہے یا کسی چیز کے اوپر آپ رکھ دیں اونچی جگہ پر، رات میں رکھیں، صبح اٹھائیں. اس میں سے عموماً بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کم بھی ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے 5 جو ہے نا رسگلے رکھے تو اگر وہ 1 رہ گیا یا 1 کم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز قبول ہو گئی ہے اور معاملات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ 2 عمل کر لیں انشاءاللہ، اس سے بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا ہمارے پاس ایک اور SMS آیا ہے، آصف اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. ان کا نام آصف ہے، ان کی والدہ کا محمد آصف ہے، آصف علی ہے یا محمد آصف ہے ان کا نام، اور ویسے پکارا ان کو آصف جاتا ہے. اور ان کی والدہ کا نام والدہ کا نام شاہدہ شاہین ہے، اور یہ اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنے بارے میں. اب صرف انہوں نے یہ نام بتایا، اب آپ بتا دیں، کیونکہ پلیز SMS کریں یا آپ کال بھی جب کرتے ہیں تو ایک مہربانی کیا کریں، جو سوال پوچھنا چاہیں وہ ذرا بتا دیں. کہ خیر ویسے ہی ڈیٹیل میں کوشش کرتے ہیں 3-4 چیزیں آپ کو بتا دیں، اور اس سے زیادہ اگر ڈیٹیل چاہیے تو ان کی TV اسکرینس پہ موبائل نمبر آپ کے پاس آ رہے ہیں. شو کے بعد آپ انہیں کال کر کے ڈیٹیل میں جو بھی بات کرنا چاہیں، اسٹون لینا چاہیں یا آپ ان سے ملنا چاہیں. انچولی میں انہوں نے جیسے آپ کو بتایا کہ انچولی میں ان کی جو ہے شاپ ہے
कराची में, और जाम शोरो में भी इनकी नहीं, शॉप है, नवाब शाह में। नवाब शाह में। नवाब शाह में मैं जाम शोरो बोल दी, हो सकता है वहाँ भी हो जाए कहते हैं कभी कभी मुंह से निकली हुई बात कबूल भी हो जाती है, तो हो सकता है वहाँ पे भी हो जाए, तो इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा जी, क्या अच्छा, इनका आसिफ का ये है कि मोहम्मद आसिफ जैसे कि है, मैं निशानी बताता हूँ इनका जो है घुटने से लेके और टखने तक, यानी कि पिंडली पे कोई सीधी टांग में या उल्टी टांग में पिंडली पे निशान या तिल या मस्सा है, और यहीं से मुतालिक इनकी बीमारी हैं। जब भी कोई इश्यूज़ होंगे तो इनके पैरों में दर्द होगा, और बेसिकली ये मूडी तबीयत के हैं। अच्छा, मूड अच्छा है तो बस ठीक है, मूड अच्छा नहीं है तो फिर मामलात इनके ऐसे ही रहेंगे। तो दोस्त भी होगा तो उसको भी मना कर देंगे घर पे कि नहीं है भाई, ठीक है, तो मूड ख़राब हुआ। तो इनके नज़र बद का मसला है इनका, और जो कि काफ़ी अरसे से है। नज़र बद के लिए इनके लिए कैट आई स्टोन जो है वो अच्छा है, वो पहने, क्योंकि अच्छा थोड़े से सुस्त भी हैं ये, और इनके जब भी कोई काम होंगे तो सुस्त रवि का शिकार हैं। यही वजह है कि इनकी शादी होगी तो देर से होगी, बच्चे होंगे तो देर से होंगे, मतलब और अगर हो चुकी बेटा अगर होगा तो इनका 1 या 3 होने, मतलब बेटे अगर होंगे तो 1 या 3 होंगे। और बाकी ये कि नीलम पहन सकते हैं ये, मरजान स्टोन, क्योंकि स्टमक का भी प्रॉब्लम है इनका, तो मरजान स्टोन भी पहन सकते हैं। मरजान क्योंकि पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है पैसा, और स्टमक की प्रॉब्लम है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना मरजान के बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं इससे हमें, तो मरजान पहने। और टाइगर स्टोन भी एक आता है, ताकि ये सुस्त रवि के जो काम है, जैसे कि मैंने कहा कि इनके तमाम मामला जो है ना सुस्त रवि से होते हैं, तो उसमें टाइगर स्टोन भी ये पहन सकते हैं। अच्छा, इनकी तो सार सत्ती नहीं चल रही? नहीं इनकी नहीं मुझे लग रहा है अब तो सबकी खत्म हो गई होगी। नहीं, इनकी नहीं चल रही, हाँ, लेकिन इनका एक ये है कि ताल्लुकात जो हैं इनके फैमिली से ये थोड़े से इस वक्त डिस्टर्ब हैं, और जो है ना थोड़ा सा एहतियात करें और बर्दाश्त करें, तो इंशाल्लाह फिर ये मामला ठीक होंगे। नहीं तो वालदैन से या घर वालों से, वाइफ से, बच्चों से, मतलब इनके जो ना ताल्लुकात थोड़े से भी ख़राब हो सकते हैं। तो बर्दाश्त करें और जो है ना इस्तग़फ़ार करें, तो इंशाल्लाह ये आसानी से वक्त गुजर जाएगा इनका। ठीक है जी, सही है जी, इस्तग़फ़ार भी करें, और फैमिली में अगर अनमैरिड है तो वालिदैन से, और अगर मैरिड है तो वाइफ से थोड़ी सी बना के रखें, थोड़ी सी बर्दाश्त करें। बर्दाश्त वैसे हम लोगों में जो एक हकीकतन बात है, सिर्फ मर्द नहीं, मैं औरतों की बात करूँगी, दोनों में बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, बर्दाश्त नहीं है। और रिश्ते या जॉब, कोई भी चीज़ है वो बर्दाश्त होगी तो फिर अच्छी चलती रहेगी। सही, उसमें यही होता है कि ज़्यादातर तो बेचारी कंप्रोमाइज़ जो है वो औरतें ही करती हैं जितनी बात है, और औरत को अल्लाह ने बनाया भी ऐसे ही है कि बड़ा सब्र वाला और बड़े बर्दाश्त करने का मादा बहुत होता है। लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जो बर्दाश्त नहीं करती, जज्बाती होती हैं। तो शायद एक फैमिली हैं, वो मुझे देख रही हूँ तो वो कहेंगी कि मैं उम्मन उनको कहता रहता हूँ कि आप जज्बाती हैं, आप बर्दाश्त ज़रा कम करती हैं, तो जो है ना उसमें बाज़ औक़ात जो है ना नुकसान हो जाता है इंसान का, क्योंकि जज्बात में आके जो है ना कोई बात कह जाना फिर वो तकलीफ़ देता है, फिर वो बंदे की याद रहती है। कुछ ऐसे ज़ख़म होते हैं जो तलवार से तो भर जाते हैं लेकिन ज़बान के ज़ख़म नहीं भरते। तो यही वजह है कि जज्बाती लोग जो होते हैं वो फिर जो है ना ये मसला हो जाता है उनके साथ। बिल्कुल जी, बर्दाश्त होनी लाजमी है, और जज्बाती लोग जज्बात में आके सामने वाले के लिए कम, अपने लिए ज़्यादा मसाइल पैदा करते हैं, क्योंकि जज्बात में आके हम कोई भी ऐसा फ़ैसला ले लेते हैं जो हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे होता है। सामने वाला तो उस तकलीफ से निकल आएगा, पर हमारा फ़ैसला होगा तो वो हमें ज़्यादा तकलीफ देगा। तो इसलिए जज्बात कोशिश करें दूर रहे, और लाइफ ताकि एक स्मूथ और अच्छी चलती रहे। तो इसी पे हम बात करते रहेंगे। अच्छा, ये इल्म जाफ़र का क्या मतलब होता है? मैं ये लिखा हुआ तो इस पर थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि हमारे देखने वालों को भी पता चल जाए, नाम सबने सुने हुए, क्योंकि हम सुनते रहते हैं, शोज़ लोग अक्सर देखते हैं तो उनको ये सिर्फ पता, पर होता है अक्सर लोगों को मेरी तरह, जैसे मुझे डिटेल में जाने का बड़ा शौक़ है कि नॉलेज मिल रही है। जी, असल में इल्म जफ़र जो है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है, उनके नाम के साथ ही, क्योंकि इमाम जाफ़र नाम था तो इसीलिए जफ़र के नाम से जो है ना मशहूर है, इमाम से रिलेटेड है ये। तो नाम के आदाद निकालना, यानी कि अलिफ़ है तो अलिफ़ का 1 है, बे है तो बे के 2 हैं,
اگر ہے تو حلوے والی ہے تو اس کے 8 عدد ہوتے ہیں. اچھا اس کے لیے بھی جو ہے نا قرآن مجید میں ایک آیت ہے کل شعین عددا, ٹھیک ہے, وَحَسُّ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا, اور اس میں ترجمہ جو ہے قرآن مجید کی آیت کا کہ ہم نے ہر شے کو عدد میں شمار کیا ہوا ہے. تو عدد جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں, اللہ نے ہی ساری چیزوں کو خلق کیا ہے, وہی خالق ہے. تو عدد جو ہے وہ اعداد نکال لینا, ٹھیک ہے, کہ نام ہے جیسے اب میرا نام مظہر ہے تو میم زوئیں ہے رے, تو اس کے اعداد نکال کے پھر وہ ہم اس کو ماں کے نام کے ساتھ کرتے ہیں, تو اس کا ایک رزلٹ نکل آتا ہے. 12 سے تقسیم کیا پھر وہ نکالتے ہیں ہم اس کا اسٹار, اور اگر اس کا کوئی اور چیز دیکھنی ہے تو پھر اس حساب سے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو زیادہ تر تو اسی چیزوں سے ساری چیزیں نکل آتی ہیں. علم سعد جو ہے امام, علم سعد بھی ایک علم ہے. ویسے تو کئی علم ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, بہت سارے علموں کا علم ہی نہیں ہے, لیکن جو میں جانتا ہوں وہ ایک علم جفر ہے جو کہ ہم عادات سے نکال کے ہم ذائچہ بنا کے ہم اس کو بتاتے ہیں. اور دوسرا علم سعد ہے, یعنی کہ گھڑی کا علم, مطلب اس وقت کیا وقت چل رہا ہے. اچھا وقت کا بھی ایک اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے, اچھا وقت ہے برا وقت ہے. یہی جیسے کہ میں اب بتا رہا تھا کہ جو ہم بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس میں پیدائش کی ڈیٹ اور ٹائم جو ہے نا وہ بڑی اہم ہوتی ہے. وہ کس عدد پہ پیدا ہوا بچہ, پھر وہی عدد کا اگر آپ نام رکھیں گے. جیسے اتفاق ہے کہ میری برتھ جو ہے نا وہ 30 اپریل 1973 ہے. اب ویسے بتاتے نہیں ہیں لیکن میں نے بتا دیا اپنی برتھ. مجھ سے تو کوئی 1000 بار پوچھ لے, ایک بار نہ بتاؤں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو جب جمع کریں گے تو عدد 9 بنتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا میرے نام کے عدد بھی جو ہیں وہ 9 ہیں, 1278 ٹوٹل عدد جو ہیں وہ 1278 ہیں. 1278 کو بھی جب جمع کریں گے تو 9 بنے گا. اچھا اب کیا ہے کہ میرے پیدائش کا بھی عدد 9 ہے, میرے نام کا عدد بھی 9 ہے. اچھا جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتا بندہ. نہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے ایک برتھ پہ, یعنی کہ 9 پہ پیدا ہوئے اور آپ کا نام رکھ دیا 5 پر, تو وہ ساری زندگی ڈبل مائنڈڈ رہے گا. تو یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. اسی لیے بچوں کے نام رکھیں تو وہ بڑے سوچ سمجھ کے رکھیں, یا کہ جو جانتے ہیں مولانا حضرات ہیں یا رابطہ کر سکتے ہیں آپ میرے سے بھی. ہاں بالکل, اور یہ ان چیزوں کو اچھی بات ہوتی ہے کہ ضرور دیتے ہیں ہمیں بچوں کے نام. جو ہے نا ابھی جیسے بھتیجا ایک میرا پیدا ہوا ہے تو اس کا نام ہم نے میسم رضا میسم رکھا ہے. اب میسم رضا میسم آپ نے نام دیکھا ہوگا کہ نام 2 نام نہیں ہوتے, نام یا تو میسم رضا ہوگا خالی, رضا میسم ہوگا. لیکن میسم رضا میسم جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نصیر الدین نصیر بڑے مشہور تھے اور شاعر بھی تھے, اور بہت پیشوا بھی ہیں اہل سنت کے, بہت بڑے جو ہے نا پیشوا بھی گزرے ہیں, پیر نصیر الدین نصیر. اچھا ایک منقبت خاں ہیں میر حسن میر صاحب, بڑے مشہور ہیں پاکستان میں اور دنیا میں. تو مطلب یہ ہے کہ فیض احمد فیض صاحب, ٹھیک ہے, 2 نام آ گئے نا. یا سب سے پہلے تو یہ جو لیا تو یہ خدا نے لفظ استعمال کیا, محمد, یعنی کہ میم کو 2 دفعہ استعمال کیا پروردگار نے. 2 دفعہ جب ایک لفظ کو استعمال کیا جائے گا تو وہ بلندیوں کو چھوئے گا. تو اسی طریقے سے نام جو ہے نا وہ رکھنے چاہیے تو بڑے سوچ سمجھ کے رکھنے چاہیے. اوکے جی, بہت بہت شکریہ. اصل میں ٹائم جب کم رہ جاتا ہے مقابلہ سخت ہو جاتا ہے, اور بات جتنی بھی مجھے سمجھ آنے والی ہو, پر مقابلہ بڑا سخت ہو جاتا ہے. پر اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پہ اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے شو میں تشریف لائے. ناظرین میں ابھی جاؤں گی بریک پہ, بریک سے واپس آؤں گی اور 11 بجے تک آپ کے ساتھ رہوں گی. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.